खौफों से घिरी हुई है, खौफों से घिरी हुई है। औलाद का क्या बनेगा, इनके बख्त मुकद्दर का क्या बनेगा, इनके नसीबों का क्या बनेगा, कहीं धक्के तो नहीं खाएंगे, कहीं रुसवा तो नहीं होंगे, कहीं इल्लत जिल्लत, कहीं। सारा दिन मेरे पास जिंदगी के 40 साल मुझे गुजरे, औलाद को रोते 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 मेरे पास लोग आते हैं। मेरे कारोबार का क्या बनेगा, या कारोबार नहीं है तो फिर आगे आने वाले हालात में महंगाई बढ़ती चली गई पूरी दुनिया में, मेरा क्या बनेगा। ये सारे खौफ, ये सारी परेशानियां, ये सारी उलझने, ये सारे हालात मेरे अल्लाह को पता है, मेरे अल्लाह को पता है। कोई भी ना पुर्जा पुर्जा अगर लें तो उस पुर्जे में उस दिन और मोहम्मद ने लिया अंडा, अब अंडे में एक था चॉकलेट। अब दूसरे में कहें कि इसमें से क्या निकलेगा, कोई अच्छा सा खिलौना निकले। कांपते हाथों के साथ उस अंडे का पर्दा चाक किया, अंदर से खिलौना निकला। पर एक और बात अजीब निकली, उस खिलौने के साथ एक कागज भी था लिपटा हुआ कि इस खिलौने को सजाना कैसे है, बनाना कैसे है, सेट कैसे करना है, उसकी तरतीब क्या है। हमारी जिंदगी ऐसी खिलौने हैं, ये खिलौने हैं सारे अल्लाह की नजर में। अल्लाह की नजर में हम सारे के सारे बच्चे हैं और अल्लाह की नजर में हम सारे फकीर हैं। क्या कहता है कुरान हमें, अंतुमुल फुकरा। अल्लाह ने क्या किया, इस कायनात को समझने के लिए एक किताब साथ है छोटी सी, उसको जरा पढ़ लेना, उसके मुताबिक करना, इस जिंदगी में नफा उठाओगे। अगर किताब से हटोगे फिर टुकड़े टुकड़े जोड़ नहीं सकोगे और सारी जिंदगी उलझते रहोगे। और वो किताब है कुरान, वो कुरान है। उस कुरान के अंदर कायनात के क्या राज है, उस कुरान के अंदर कायनात कहां सजी हुई है। सूरत कुरैश, सूरत कुरैश, इसके अंदर बड़े राज रखे हुए हैं। और सूरत कुरैश में बहुत जिंदगी, हदीस में आता है अल्लाह ने जो अरब के कुरैश थे, कुरैश मक्का, उनको 7 फजीलतें दी हैं, 7 फजीलतें दी। अब गौर से सुन, वरना एक फजीलत यह है कि मैं उन्हीं में से हूं, खुद मैं इसी कबीले से हूं। दूसरा, नबुवत उन्हीं में से है, दूसरी फजीलत नबुवत इन्हीं में से है। तीसरा, ये बैतुल्लाह के पासवान है, बैतुल्लाह के खादिम है, बैतुल्लाह के मुहाफिज है। चौथा, ये चाहे जमजम के साकी हैं, ये लोगों को जमजम का पानी पिलाते हैं और जमजम के कुएं के निगरान है। पांचवा, अल्लाह ने इन्हें हाथी वालों पर गालिब किया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील पे गालिब किया, ये गालिब हुए। और छठा, ये 10 साल तक इन्होंने अल्लाह की इबादत की और कोई इबादत अल्लाह की ना करता था, 10 साल तक। और सातवां, इनके बारे में कुरान मजीद की ये सूरत नाजिल हुई जिसको सूरत कुरैश कहते हैं। इनके बारे में कुरान पाक की ये सूरत नाजिल हुई। और एक और रिवायत में है, जो शख्स सूरत कुरैश की तिलावत करे उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना नेकियां दी जाती हैं, उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती हैं। फिर सुने, उसको उन लोगों की तादाद से 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती हैं जिन्होंने काबा का तवाफ किया, यहां एतिकाफ किया। काबा का तवाफ करने वालों को नेकियां दी जाती हैं, उनकी नेकियां खत्म नहीं होती। एतिकाफ करने वाले को नेकियां दी जाती हैं, लेकिन जो सूरत कुरैश पढ़ता है उसको 10 गुना ज्यादा नेकियां दी जाती। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह सलामुल्लाह फरमाते हैं, जो सूरत कुरैश की तिलावत ज्यादा करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसको पैदल नहीं, जन्नत की सवारी पे सवार करके अल्लाह उसको रोज़े महशर उठाएगा। सारे उठेंगे, पैदल चलेंगे, सारे उठेंगे अपने सरों से मिट्टियां झाड़ते हुए, सारे उठेंगे। लेकिन फरमाया ये वो शख्स होगा जिसकी कब्र पे सवारी पेश की जाएगी और वो जन्नत की सवारी पे सवार होगा। अब खुद सोचें, जो जन्नत की सवारी पे सवार होगा उसको जहन्नम की आग नहीं निकल सकती, उसको जहन्नम की आग के ऊपर से गुजरना नहीं काट सकता, उसको कायनात की कोई ताकत अल्लाह के अमर के साथ नहीं रोक सकती। तो कब पहले से ही जन्नत की सवारी पे सवार हो गया। और आगे और फायदा सुने, एक तो अल्लाह उसको जो सूरत कुरैश कसरत से पढ़ेगा, एक अल्लाह उसको जन्नत की सवारी पे सवार करेंगे, और दूसरा फरमाया नूर के दस्तरखान में उसको जगह मिलेगी। नूर के दस्तरखान होंगे और अल्लाह उसको नूर के दस्तरखान उसको देगा। और एक हदीस में है, अगर इस सूरत को खाने पर पढ़ा जाए, खाने के नुकसान खत्म हो जाए और वो खाना बाइसे शिफा बन जाए। कुरैश, सूरत कुरैश मैं कि अगर खाने पे पढ़ा जाए तो खाना जो है उसके नुकसान खत्म हो जाए और उस खाना बाइसे शिफा बन जाए। उसी सफर में जो सहराई हमारे साथ था उसने अपना वाकया सुना। वो कहने लगा कि वहां एक जगह है, कहने लगा मैं वहां फिरोजे में रहता था, तो वहां कुछ बंदों ने मुझे कहा कि आप हमारी दावत कबूल करें, और कहा उनकी मोहब्बत और इसरार इतना ज्यादा था कि मैं उनकी दावत पे गया। कहा मेरे अंदर कुछ चीज बोल रही थी कि सूरत कुरैश कसरत से पढ़, अंदर बोल रही थी कुछ चीज।
کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ. تو کہا میں سورت قریش کثرت سے پڑھ رہا تھا, بڑی محبت سے ملے اور بڑی محبت سے کھانے رکھے, اور کہا کہ میں نے 2-3 لقمے ہی کھائے تھے تو مجھے احساس ہوا اس میں خطرناک زہر ملا ہوا. میں نے کھانا چھوڑا. کہا بٹس میرے پاس بائک تھی, بس میں بائک پہ آگے آیا ہوں, مجھے پھر کوئی پتہ نہیں, آنکھ کھلی ہے کہ میں ہسپتال میں تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ گرے ہوئے تھے, الٹیاں کر رہے تھے, الٹیاں کر رہے تھے. اور ہم میں سے ایک بندے نے کہا یہ تو فلاں آدمی ہے, یہ یہاں کیسے ہے؟ اور ایک سیانے نے کہا اس کی الٹی بتا رہی, اس کو زہر دیا گیا ہے. کہا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی تھی, اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا. اور کہا کہ انہوں نے جو زہر دیا تھا وہ زہر تھا کہ ان کے مطابق اس سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں, اتنا سخت زہر دیا تھا. وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کسی اور قبیلے کا تھا, وہ کسی اور قبیلے کا تھا. اونٹ کے چرانے والے, ان کے مزاج میں اونٹ, میرے آقا نے فرمایا, حضور نے فرمایا, بھیڑ بکری والوں میں مسلط آئے گی, فقیری آئے گی, درویشی آئے گی, اونٹ والوں میں تکبر آئے گا, کینہ آئے گا. تو اونٹ کینہ رکھتا ہے, اونٹ کو ایک چھڑی مار دے, لاٹھی مار دیں, کبھی نہیں بھولے گا اور کبھی معاف بھی نہیں کرے گا. اس کے واقعات بے شمار آئے ہیں کہ بندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے مالک. اور کہا کہ مجھے اندر دل میں خیال آ رہا تھا کچھ ہے, اور کہا میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی, سورت قریش پڑھنا شروع کر دی. جو بندہ کھانے کے بعد پہلی مرتبہ سورت قریش پڑھے گا, اللہ اس کے کھانے کو صحت بنائیں گے, برکت بنائیں گے, رحمت بنائیں گے, اور تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے. اور اگر زہر ہوگا اثر نہیں کرے گا, کھانا نور بنے گا, عبادت بنے گا, خیر بنے گی. اور جب دوسری دفعہ کوئی بندہ سورت قریش پڑھے گا, اللہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان دے گا. رزق وسیع کرے گا تو دسترخوان وسیع ہوگا, اللہ ہمیشہ وسیع دسترخوان اس کو عطا فرمائے گا. اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا, اللہ اس کی 7 نسلوں میں فاقہ, فقر, غربت, تنگدستی ختم فرمائے گا. یہ ایک دفعہ میں نے مسجد میں یہ نماز پڑھی, ساتھ ہماری مسجد ہے, تو وہاں ایک نمازی ہے سامنے عابد مارکیٹ میں, یہ جو اے سی وغیرہ کی مارکیٹ, اسے کہنے لگے میں نے سورت قریش پڑھی کھانے کے بعد 3 دفعہ, میرا 22 کلو وزن کم ہوا. میں بہت موٹا تھا, بہت بھاری تھا, جسم بہت وزنی تھا. کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورت قریش, اور اس یقین کے ساتھ پڑھی. کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہوا. اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وزن کم ہوئے سورت قریش پڑھنے سے. میں ایک سفر میں گیا تھا, بخارا سفر میں گیا تھا, اور میرے ساتھ قافلہ تھا, پتہ نہیں کس سن کی بات ہے. میں نے وہاں 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو. اس سن کی بات ہے, یاد ہے 2020 19 میں. وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورت قریش پڑھے گا, اسے کتنی بار سورت قریش پڑھنے کی تاثیر ملے گی؟ ایک سوال ہے, ایک کہتے ہیں 40,000, ایک کہتے ہیں 40 لاکھ. ہاں جی بتائیں. 40 لاکھ. اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورت قریش یقین سے پڑھیں, فیصلے بدلا دیتے ہیں. کہنے لگے 19 تاریخ آ رہی ہے, ہمارے لیے تو مشکل ہوگی. اس نے کہا تیرے پاس عمل ہے سورت فاتحہ کا, سورت قریش کا عمل ہے, تو پڑھ, اسی سے تیرے اللہ کے نظام بدلے گا اور اللہ کر دے گا. اللہ کے لیے کون سی دے, بس یقین سے پڑھ. تیرا جو ذکر ہے تو یقین سے کر, اور اللہ کے خزانوں میں بھیج, اللہ کے اللہ فیصلے بدلا دے. یاد رکھیے گا, ساری زندگی خوف کی زندگی گزاریں گے, خوف کی زندگی. بوڑھا ہے نا, بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی, جائیداد زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا, اگر سارا مال, سارا دولت, ساری چیزیں لوگ لے گئے, میں کیسے زندگی گزاروں. اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے, اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے, لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب, اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورت قریش کے ذریعے اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا, یہ اس سے بڑی نیکی کیا ہے. میں پھر لفظ کہوں گا, اب بہترین لفظ اللہ نے منہ سے نکلوایا, سورت قریش کے ذریعے مستقبل کو محفوظ کریں, اپنے ماضی نہیں, مستقبل, فیوچر. اس لفظ کہتے ہیں نا فیوچر بنائیں, مستقبل بنائیں. یہ سورت قریش اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے, آنے والے وقت کی کوئی خبر نہیں. جتنی مہنگائی اب ہے, اس سے پہلے گمان نہیں تھا, سوچ نہیں تھی, خیال نہیں تھا. لیکن جس کو اللہ نے پالنا ہے نا, تو دنیا کی ساری کائنات میں ایک دانہ نہ رہے, ایک قطرہ نہ رہے, اللہ اس کو کھلائے گا عزت کے ساتھ, پلائے گا وقار کے ساتھ, پہنائے گا شان و شوکت کے ساتھ, انشاءاللہ. ہے یا نہیں ہے؟ اس کریم کے خزانوں میں کمی نہیں, اس کی عطا میں کمی نہیں. کوئی آخری درجے کا کاروباری بننا چاہتا ہے, رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے, قرض ادا کرانا چاہتا ہے,
کہتا ہے کہ کائنات کے وسائل میرے ساتھ ہوں. اب مسائل ہیں اس وقت، مسائل ہی مسائل ہیں، میرے ساتھ وسائل ہوں. سورت قریش سے دوستی کرے. راہیں جدا ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، سورت قریش سے دوستی کرے. سواری چاہیے، منزل چاہیے، سورت قریش سے دوستی کرے. اور ناممکن سے ممکن، سورت قریش. ایسے غیب سے راہیں کھلتی ہیں، ایسے غیب سے راستے کھلتے ہیں. سورت قریش کے آخری 2 لفظ ہیں نا، ہماری ساری زندگی اسی کے ساتھ ہے. آپ ذرا بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. ہماری زندگی میں 2 چیزیں چاہیے. ایک ہماری بھوک کے مسائل. بھوک، جسم کی بھوک لباس ہے، جسم کی بھوک لباس ہے. بچوں کی بھوک خوراک ہے. گھر کا نظام بھوک، ساری ہماری ضروریات کا تعلق بھوک سے ہے. سردی آ گئی تو گرمی کی بھوک چاہیے، گرمی آ گئی تو ٹھنڈک کی بھوک چاہیے. سردی ہے تو اس وقت گرم کپڑوں کی بھوک ہے. بھوک ہے تو کھانے کی ضرورت چاہیے، پیاس ہے تو پانی کی ضرورت چاہیے. پیاس بھی ایک بھوک ہے، کھانا بھی ایک بھوک ہے. ساری زندگی بھوک کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کی ضروریات. پاؤں ننگا ہے، پاؤں کو جوتے کی بھوک چاہیے. جوتا ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی. جسم ننگا ہے، لباس ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی. بھوک اگر ہو جائے پوری، پھر ایک چیز اہم چاہیے، یہ بھوک چھن نہ جائے. اس کے لیے امن چاہیے، حفاظت اور سیکیورٹی کا نظام چاہیے. ہم سارے میدان میں بیٹھ سکتے تھے، ہم نے یہ پلر کٹھے کیے، اس میں سریے ڈالے، جال ڈالے، ایک حال بنایا، میدان میں بھی بیٹھ سکتے تھے. نہیں، اگر میدان میں بیٹھتے تو ہمارے پاس امن نہ ہوتا. امن سے مراد اس سخت سردی میں، دسمبر کی جنوری کی سردی میں ہمارے پاس امن نہ ہوتا. ہمیں زندگی میں صرف 2 ہمارے پر ہیں، ان 2 پروں سے پرواز ہوگی، ایک بھوک اور ایک امن. اور ان دونوں میں سورت قریش میں اللہ نے ان دونوں سے بچنے اور ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے ہیں. ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے ہیں اللہ پاک نے، وعدے کیے. اور اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، میں کہوں گا یاد کرے. اور یاد اپنی زبان میں نہ کرے، عربی میں کرے. عربی میں کرے، اپنی زبان میں نہ کرے. میں نے ایک دفعہ پٹھان کو دیکھا پشتو میں قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے ایک دفعہ پنجابی بولنے والے بیٹھا پنجابی میں، اس نے جا کے نا، ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے بابا جی سے کہا، بابا جی یہ جاسین نہیں یاسین ہے، وجوہا واللیلی سا وجوہا کہتا. اس نے کہا بابا جی قرآن ہے. کہتا اپنی ٹھیک کر، تو اپنی ٹھیک کر. اعتکاف تھا، ایک مسجد میں گیا میں، سخت سردی تھی، رمضان تھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے تقریباً. تو وہ حالت اعتکاف میں تھا، اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا، سخت ٹھنڈے فرش میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ. وہ سمجھتا تھا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی اس کا حصہ ہے. اس نے نا نعتوں میں سنا تھا نا، نعتوں میں نعت خانوں نے پڑھ لا الہ الا اللہ. سادہ بندہ، بالکل مخلص آدمی. میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، بڑی مشقت سے بیٹھا، فرش بہت ٹھنڈا تھا اور وہ دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ. یہ پڑھ لگا لیا، انہوں نے تجھے کہا تھا پڑھ، اصل لا الہ الا اللہ ہے. میں نے کہا اپنی جا کے ٹھیک کر. میں چکر اٹھ گیا، کہتا اپنا کلمہ ٹھیک کر، میرا کلمہ ٹھیک نہ کرا. میں خاموشی سے اٹھ گیا. سورت قریش یاد کریں، میں بھی آپ بھی، اور یاد ایسی کریں کہ واقعی سورت قریش، واقعی سورت قریش. اور یہ زندگی کے سفر میں اپنے ساتھ چلائیں، اور یہ زندگی کا سفر طے ہو جائے گا. ایک درخواست ہے، اپنا سفر طے کر کے نہیں جانا، اپنی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے بھی چھوڑ کے جانا. میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرا کھٹیا وٹیا، میری زندگی، نہ اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا، اپنی نسلوں کے لیے. جو بندہ سورت قریش سے دوستی کرتا ہے، اعمال کی زندگی سے دوستی کرتا ہے، نسلوں کو فقیر اور خالی اور منگتا انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جاتا. اللہ غیب سے نسلوں کو پالتے ہیں، پالنے کا انتظام کرتے ہیں. اللہ غیب سے نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ آخری جو 10 صورتیں ہیں نا، آخری 10 صورتیں، ان آخری 10 صورتوں کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کی محبت ہے. سارا قرآن اللہ کا ہے. میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا، ان آخری 10 صورتوں میں ہی چارے کل ہیں. یہ چارے کل جو ہیں اس کے اندر، یہ آخری 10 صورتوں میں ہیں. آخری 10 صورتیں ہر کمزور سے کمزور مسلمان کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے. کمزور سے کمزور مسلمان ہے، اس کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے. بابا جی کو اٹھا دو، اسے ٹیک ذرا ہٹوا دو. بابا جی میرے ساتھ مذاق نہیں کرو. فیصلہ کرے. اچھا پچھلی دفعہ سے اس دفعہ کس نے آخری 10 صورتیں یاد کی؟ ہاتھ کھڑا نہ کریں. کی ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ آخری 10 صورتیں یاد کریں گے. کی اچھا کچھ کمی رہ گئی ہے اس کو پھر یاد کریں، پھر کمی رہے گی پھر یاد کریں. اچھا کوئی پیچھے پڑ جائے نا، بندہ پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ غیبی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں. اس پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے،
उस पीछे पड़ जाने पे अल्लाह का निजाम मुतवज्जो होता है। और आपके इल्म में है कि हर साल सफर के महीने में यकम सफर से 12 रबीउल अव्वल तक 40,000 या 70,000 या 1.25 दफा सूरत कुरैश पढ़ी जाती है। उस साल का इंतजार किया करें, सफर के महीने की यकम सफर का इंतजार सारा साल पढ़े और बहुत ज्यादा पढ़े। लेकिन ये सातें जो मुतय्यन है ना, जो सातें मुतय्यन है, इन मुतय्यन सातों के अंदर बड़ी ताकत है, इनके अंदर बड़ी तासीर है और इनके अंदर बड़ी कुव्वत है। मैंने आपको बताया ना था कि एक काफिला मुझे मिला, रूहानी दुनिया का काफिला था, यही अमाल करते हुए जा रहे थे। आगे एक नदी आ गई, रात का वक्त था, नदी को पार करके जाना था तो आगे आबादी थी, उस आबादी में उन्होंने जाना था। तो नदी में देखा था थोड़ा थोड़ा पानी है, कुछ पत्थर हैं, तो पत्थरों के ऊपर से पांव रखते, गिरते पड़ते पानी के थोड़ा पांव लग गया तो नदी पार कर गए। तो जब वहां पहुंचे तो रात के वक्त वो हैरान हो गए, तुम यहां कैसे आ गए? उन्हें नदी पार करके आए। कहने लगे नदी में कुछ नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहने लगे वहां तो सारे मगरमच्छ थे। मगरमच्छ तो नहीं थे, वो पत्थर थे, मगरमच्छ थे वही जिनके पांव के जिनके ऊपर पांव रख के आते गए ना, मगरमच्छ से सारे वो। अल्लाह के अमर ने, अल्लाह के कलाम ने, अल्लाह के नाम ने उन मगरमच्छों को कहा कि आप इनको पार करने की जिम्मेदारी तुम्हारे है, जरा ऊपर आ जाओ, ऐसे थोड़ी सी पुल की शक्ल बना लो, थोड़ा सा पानी पानी ऐसे। वो कहते हैं हम गिरते पड़ते यूं पांव इधर रखा जैसे पानी खड़ा हो ना, ऐसे चोटियों पे पत्थरों पे पांव रखते रखते हम नदी में से पार गुजर गए। हमने समझा नदी में पानी नीचे गया हुआ है और नदी नीचे बैठी हुई है। वो नदी तो बहुत गहरी थी, मगरमच्छ ऊपर आ गए थे। हमारी जिंदगी में कहा कि वो सुबह फिर हमें ले गए, हाँ अगली बात भूल गया, कहा सुबह हमें जब ले गए हमने देखा इस नदी से गुजर के आए हैं, वो तो मगरमच्छ थे बड़े बड़े, अजीब व गरीब थे। एक साहब कहने लगे कि मैं एक जंगल में था जहां आदमी आदमी जितना घास था, वो किसी चीज पे रिसर्च कर रहे थे। तो कहा मेरे सामने एक दो चीजें आई तो मैंने जो है वो गोली मारी, जहरीली चीजें थी। कहा मैंने पांव में महसूस किया कि मेरे पांव में कुछ चीज जकड़ी हुई है। मैंने कहा घास है। देखा तो बहुत बड़ा अजदहा था और 30 फुट लंबा, 10 फुट मोटा, और वो उसने मुंह खोला हुआ था। कहा मेरे जिस्म में सनसनाहट आई, बस मौत, मुझे निकल जाएगा। और गोली मारी तो वो रैफल ही खाली थी। कहा कांपते हाथों से मैंने गोली लोड की और लोड करने के बाद उसको गोली मारी तो वो गिरा और उसकी गिरफ्त टूटी और मैं भागा। और कहा उस अजदहा का जब पेट चिरा तो एक खिंजीर उसके अंदर था, अभी वो गला नहीं था, पूरा खिंजीर, पूरा सुअर उसने खा लिया था। हमें जिंदगी इन्हीं खौफों के साथ गुजरनी है, कभी दुश्मन का खौफ, कभी हासिद का खौफ, कभी जादू का खौफ, कभी जादू के जादूगरी का खौफ, कभी नजर का खौफ, कभी उसकी नजर बद का खौफ, कभी शर का खौफ, कभी उसकी शरारत का खौफ, कभी नाकामी का खौफ, कभी गुर्बत फाकर का, कभी अंधेरों का, कभी कर्जों का। जिंदगी में ये खौफ ही है, सारी जिंदगी इस तरह गुजरेगी। अगर जिंदगी के खौफों से निकलना चाहते हैं तो अल्लाह का साथ ले, अल्लाह को साथ ले, अल्लाह का साथ ले, अल्लाह को साथ। जिंदगी के इन खौफों से अगर निकलना चाहते, जिंदगी के इन खौफों से अगर निकलना चाहते, अल्लाह का साथ ले, अल्लाह को साथ, फिर जिंदगी इसी तरह खौफों से निकलती आएगी और अमन की राहें और खैर की राहें हमारे साथ रहेंगी और हमारी नस्लों में रहेंगी। आज अमन की राहों में एक चीज है, राई का अमल। आपके पास है ना? हाँ, ये सालाना अमल है, राई के दाने, सरसों के बीज का अमल। राई के दाने, सरसों के बीज का अमल है। ये सालाना अमल होता है साल के बाद, ये साल के बाद अमल है। मेरी इतला के मुताबिक लोगों को इतला नहीं है। किसको इतला नहीं है हाथ खड़ा करें, और किसको इतला है हाथ खड़ा करें। मैं चाहता यह हूं कि इसको मैं आज इस अमल को ना कराऊं। बहुत से लोगों को इतला नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे साथ मुखलिसीन बैठे हैं, उनको भी शायद इतला नहीं है। हमने इतला देने में कमजोरी की। चाहिए यह था कि 4-5 जुमेरातें पहले मुझसे इतला का ऐलान करवाते। ये मेरी बस कोताही है, मैं अपनी टीम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मुझे अपनी कोताही पे एहसास है। हमारा तय था कि 5 जुमेरातें, 5 माह, 5 जुमेरातें पहले कुछ चीज का ऐलान हो। अच्छा, हमारे यहां क्या होता है, एक बहुत बड़ी स्लिप दी जाती है, उसमें मख्फी तौर पे लिखा होता है, मुझे दिखाते हैं ये लिखा हुआ था। उसमें 70-80 ऐलान होते हैं, उसमें एक कोने में लिख दिया जाता है ये भी था हजरत हमने लिखा था। जिस चीज को वासे करना होता है उसको वासे तौर पे और अंदाज से बयान किया जाता है। मैं मजामीन में खोया हुआ होता हूं, वो किताब तो सामने मेरी पड़ी नहीं होती, रट्टा लगा के आपको सुना रहा हूं। पर मैं चाहता यह हूं कि आइंदा जुमेरात, ये बड़ा खास अमल है, पिछले साल भी कराया था, आपको याद होगा, और जिसने भी इसको घर में रखा था, ये बहुत मुख्तसर अमल है, और जिसने भी इसको घर में रखा था उसको बहुत इसकी तासीर और ताकत मिली थी।
اور بہت اس کے کمالات ملے تھے. ایک تو یہ عمل ہے رائی کا، ایک مٹھی بھر سرسوں، کالے کالے سرسوں، کالی رائی، ایک مٹھی بھر. ایک یہ عمل آج کروانا تھا. ایک دوسرا عمل ہے، اور وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ہے نقش یار غار، نقش یار مزار، یار غار یار مزار کا عمل ہے. وہ عمل ہے. اور چونکہ 22 جمادی الثانی گزر گئی ہے، اور پچھلی جمعرات میں نے اس کے تذکرے اس سے پچھلی جمعرات میں کیے تھے. وہ درس جو ہے، وہ ہمارا درس کس جو ہے تاریخ کا تھا؟ 26 دسمبر کا. 26 دسمبر بروز جمعرات، اور 2024 کا وہ درس تھا. اس میں نقش کا عمل تھا. آج میں نے وہ نقش سر پہ رکھا کے، سینے پہ رکھا کے اس نقش کا عمل کروانا ہے. اس نقش کا، اس نقش کی اطلاع سب کو ہے. جس کو نہیں آواز کھڑا کرے. نہیں ہے. مجھے مبہم سے لکھ کے دے دیا جاتا ہے، ایک لمبی ایک ہوتی ہے ایک تحریر، اس کے نیچے 2 لائنیں ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضرت آپ کو تو ہم نے دیا تھا. میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے، جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، فوری کرنے والی ہوتی ہیں، چاہے وہ علیحدہ کاغذ بنا لو. کون سا کاغذ بنا لو؟ علیحدہ کاغذ بنا لو، جو فوری کرنے والی ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ سب کو خیر ملے، چاہ رہا ہوں سب کو خیر ملے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی عمل آئندہ جمعرات ہو. آپ کو علم میں ہے کہ یہ رائی کا عمل کیا ہے؟ ان کالے دانوں پہ، یہ جو کالے دانے ہیں سرسوں کے، رائی کے، ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے. ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے. یہ جادو کو توڑنے، جنات کو ختم کرنے، گھر کو نحوست سے ختم کرنے، گھر میں بلائیں آفتیں ٹلوانے، اور گھر کے ذرے ذرے کو چمکانے، اور گھر کے کونے کونے میں نور بھرنے، اور گھر کے اندر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، ناکامیاں، پریشانیاں، حالات کی سختیاں، اس کا بڑا تعلق ہے. میرے ہر عمل کا ثبوت مستند کتابوں میں ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے. اگر کوئی تحقیق نہ کرے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے. یہ عمل بہت طاقتور ہے. میں پوری دنیا میں کہوں گا آئندہ جمعرات انشاءاللہ اس کو اپنے پاس لے کر بیٹھے. یہ کالے دانے، یہ رائی، یہ سرسوں کے بیج ثابت پوری دنیا کے ہر سٹور سے مل جاتے ہیں، پوری دنیا میں ملتے ہیں. اور پچھلے سال میں نے اس کا عمل کروایا تھا، پچھلے سال اس عمل سے بہت لوگوں کو نفع ملا، اور بہت لوگوں کو اس کی تاثیر ملی، اور بہت لوگوں کو اس کا کمال ملا. بہت زبردست، بہت حیرت انگیز اس کا کمال، اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ ہوا بہت لوگوں کو. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آنکھوں سے خوابوں میں اور جاگتے میں دیکھا کہ قافلے کے قافلے ہیں، کتوں کے، گیدڑوں کی شکل کے، بھیڑیوں کی شکل کے، یا کوئی اور عجیب و غریب مخلوق ہے، وہ گھر سے نکل رہے ہیں. اور کہا جب ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کا نکلنا، تو کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس دن سے گھر میں راحت آئی، گھر میں خیر آئی، رحمت آئی، برکت آئی، عافیت آئی، اور مشکلیں دور ہوئی، ناکامیاں ختم ہو گئی، اور وہ جو گھر کے اندر بلائیں اور بیماریوں کی شکل میں اور آپس میں نفرتوں کی شکل میں وہ ساری ختم ہو گئے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کی خیر سب کو ملے. دیکھیں عمل ہو جائے گا، لیکن بہت سے ایسے مخلصین ہیں پوری دنیا میں جو اس عمل کے بارے میں پچھتائیں گے، اور آئندہ سال پھر زندگی کس کی؟ آئندہ سال کا انتظار، کسی دکھیارے کو 1 سال کا انتظار کروانا، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بڑی سخت ہے. انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہیں. یہ عمل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. میری کوشش یہی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے، اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے، بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، آفتیں ٹلیں، حالات اور سختیاں ختم ہوں. کوشش سارا سال کوئی ساتھ ایسی نہیں جس میں کوشش ہوتی ہے، دعویٰ تو نہیں ہے کہ کسی نہ کسی مخلوق کو کوئی نہ کوئی شکل خیر کی مل جائے، بھلا ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ اتنا طاقتور رائی کا عمل ہے جس میں چند لوگوں کو پتا ہے، اکثریت کو پتا نہیں. میں کراؤں، میرا اندر مطمئن نہیں ہوگا. اور یہی حال نقش یار غار، نقش یار مزار کا ہے. یہ بھی سال کے بعد عمل ہوگا. لکھنا پورا سال ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورا سال لکھا اور لکھ کے اس کو پانی میں گھول کے آٹا گوندھ کے پرندوں کو کھلا دیا، بس یہی عمل ہے. اور اس عمل سے جتنا تاثیر اور جتنی طاقت اور جتنا کمال ملتا ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل. میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز ایسی ہو کہ میں صرف اس کو خانہ پوری کراؤں. میں چاہتا یہ ہوں کہ انسانیت کو یہ پیغام پہنچے. کتنے لوگ بعد میں ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ نقش یار غار یار مزار کا عمل آج تھا. کتنے لوگ کہیں گے ہمیں علم نہیں تھا کہ رائی کے دانوں کا عمل آج ہونا تھا. بہت سے لوگ پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے. اب جیسے آپ مجھے کہیں، جو ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے، وہ کہیں تو ابھی کرا دوں. ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کو ہم پھیلائیں، ہمارا سوشل میڈیا بھی اس اعلان پہ توجہ کرے، اس اعلان کو پھیلائے، اور اس اعلان کو بہت زیادہ، اس کی خیر کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچائیں. اصل مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق خیر میں خیر کا حصہ پالے. بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے. رائی کا پیکٹ کن لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ میرے سامنے تو ساری اکثریت بیٹھی ہے، دیکھیں ان کے پاس ہے ہی نہیں.
اس کا قصور تو میرا ہے، میں نے اعلان نہیں کیا 5 جمعراتوں سے مسلسل، مجھے اعلانوں کا ایک پلندہ دے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس میں سے ڈھونڈتے رہیں کرتے رہیں، تو جان تیرا کام کیا۔ کتنی زیادتی ہے اس مجمع کے ساتھ، کتنی غیر ذمہ داری ہے کہ حالانکہ کئی جمعراتوں سے مسلسل اس اعلان کو چلانا تھا اور اس کو علیحدہ نمایاں کر کے مجھے دینا تھا۔ اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ جو خردل ہے نا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اس رائی کا، اس سرسوں کے بیج کا، اس چھوٹے سے دانے کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ اور یہ آیت وہ ہے جو دنیا میں کہیں آخری کونے میں کوئی چیز گم ہو گئی ہو آپ کی، دنیا کے آخری کونے میں، کہا دریائے دجلہ میں میری انگوٹھی گر گئی، دجلہ ہو اور دریا ہو اور انگوٹھی ہو، تو بولو دریا میں انگوٹھی گر جائے تو انگوٹھی ہے یا کوئی بہت بڑا جہاز ہے؟ انگوٹھی گر گئی، کہا میں پریشان نہیں ہوا، میں نے یہی رائی کے دانے والی آیت پڑھی اور اس وقت پڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ دیکھا تو میری پرانی کتابوں میں سے انگوٹھی مل گئی۔ کس نے لا کے رکھی؟ کس نے لا کے رکھی؟ اور ایک اور چیز ہے، جو چیز دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ آپ اٹھائیں، اس کو انگلی میں دیکھیں، بہت چھوٹا، بہت باریک، بہت چھوٹا، بہت باریک، یہی ایک ایک دانہ قیامت کے دن ترازو میں تلے گا، مثقال ذرۃ خیر یرا اور مثقال ذرۃ شر یرا، تلے گا۔ ایک اور بات سنیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے جناتی شیطانی چیزیں بہت دور ہوتی ہیں، آفات بلائیں اس سے بہت دور ہوتی ہیں۔ میں ایک دفعہ تیل نکلوانے گیا، اس نے کہا جی سرسوں کا تیل ہم نے اپنی آنکھوں سے نکلوانا ہے۔ میں وہاں بیٹھا تو مجھے 2 فائدے ہوئے، آپ کو بتا دوں، کبھی بھی تیل کے کولو پہ، مشین کا سپیلر ہو یا کولو ہو، اس کو کبھی اینک لگی آپ نہیں دیکھیں گے، اس کی آنکھوں سے اتنا پانی نکلتا ہے۔ کبھی کسی تندوری کو اینک لگائی دیکھا؟ تندوری کو غور سے کرنا ذرا، تندور سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، وہ کبھی بھی نظر کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ آپ جتنے بھی سرمے اٹھائیں، ان سرموں کو دیکھیں، جو آنکھ کو طاقت دینے والا سرما ہوگا وہ تیز ہوگا، آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ آنکھوں میں ڈالنے والی دوائی تیز ہوگی، آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ ایک تو مجھے وہاں فائدہ ہوا، میری آنکھوں سے پانی نکلا، میری نظر تیز ہوئی، مجھے احساس ہوا کہ کچھ وقت بندہ اس جگہ کے بیٹھے اور آنکھوں سے پانی نکلے۔ ایک دوسرا، وہاں ایک پرانا بابا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سرسوں کا تیل نکالتے ہیں، اس سرسوں کے تیل نکالنے میں اور کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اس نے نا مجھے ٹھیٹ پنجابی میں ایک لفظ کہا کہ جن نہیں چمڑ دے۔ میں نے فوراً کہا، میں کہ بابا جی سرسوں کا تیل، سرسوں کے بیج ہیں، اس سے جنوں کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں، میں نے پڑھا ان پڑھ ہوں میں، مجھے پتہ نہیں ہے، پر بڑوں سے یہی سنا ہے۔ پھر اس نے ایک واقعہ سنا ہے، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے ہاں سٹور ہے، ہم نے ایک گھر لیا جہاں کے بارے میں تھا کہ یہاں جنات آتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ گھر ہم نے سستا لیا، جو بھی وہاں رہتا تھا جنات اس کو زخمی بھی کرتے تھے، مارتے بھی تھے، اور بیماریاں تکلیفیں سامنے آتے تھے۔ کہا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، بڑا گھر تھا، کہا ہم نے لے لیا، ہم نے اس کو سٹور بنا دیا اور اس میں سرسوں کی بوریاں رکھنی شروع کر دی، رائی سرسوں کی بوریاں اس میں رکھنی شروع کر دی۔ کہا کہ سرسوں کی بوریاں رکھی، ایک رات میں وہیں سویا ہوا تھا، گودام میں مزدور تھا ان کا، کہنے لگا وہیں سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہر کونے میں گھر کی دیواریں پھٹ گئی ہیں اور کچھ لوگ ہیں اس میں سے نکل رہے ہیں، ایسے نکل رہے ہیں، اور کہا نکل بھی افراتفری کی شکل میں ہے۔ یہ لفظ افراتفری میں نے کہا، اس نے پتہ نہیں کیا لفظ کہا تھا، پنجابی کا کوئی لفظ کہا تھا، بابے نے مجھے وہ بھول گیا۔ فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ لاہور اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، وہ بڑی تکھی پنجابی ہے، تیز پنجابی ہے، لاہور کی کچھ ٹھنڈی پنجابی ہے، واللہ واللہ مجھے اس کا تجزیہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس نے لفظ کہا، وہ کہا نکل گئے، کہا مجھے احساس ہوا کہ اس گھر سے جنات ختم ہو گئے، اور کہا میں حیران ہوا کیوں نکل گئے؟ کہا کہ ایک بابا جی تھے، وہ رائی پڑھ کے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ گھر میں جا کے پھیلا دو یا اس کی پوٹلیاں بند کے رکھ دو، جہاں رکھو گے وہاں جنات، جادو، زہریلی چیزیں اور شیطانی چیزیں نہیں آئیں گی۔ اور کہا مجھے ان کی بات یاد آئی اور میں نے آنکھوں سے دیکھا، کہا کہ ہمارا وہی گھر ہے، اس کو گودام بنایا ہوا ہے، اس میں ہم سٹور کرتے ہیں پورے سال کے لیے، اس کے سیزن پہ، رائی کے سیزن پہ، اور وہاں رکھتے ہیں اور اس کے موسم میں، اور وہاں سے جنات جادو ختم ہو گئے۔ اور اس میں جو کلام پڑھا جاتا ہے نا، اس کے اوپر جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ کلام بہت طاقتور ہے، بہت
خود اس کلام سے جناتی شیطانی چیزیں بہت ڈرتی ہیں جس کے اندر کلام پڑھا جاتا ہے، جو آئندہ جمعرات ہم بیٹھ کے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دوسری بات اور بھی یاد رکھیں گے، آج میں نے بہت سی اہم باتیں آپ کو دینی ہیں۔ آج ہماری سورت قریش کی دوسری جمعرات ہے۔ پہلی جمعرات سورت فیل کی تھی، یہ دوسری 10 صورتیں 10 راز، یہ دوسری جمعرات۔ ایک بات اور یاد رکھیے، یہ جو بے زبان ہے نا پرندے، بے زبان، یہ جو بے زبان ہے، ان بے زبانوں کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کی نہ بددعائیں سمجھ سکتے ہیں نہ ان کی دعائیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کی زندگی میں بڑے تجربات ہیں۔ یہ بے زبانوں کے ساتھ جس نے بھی دوستی کی یا جس نے بھی دشمنی کی، بے زبانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ انوکھا ہوا، جس نے بھی دوستی کی اور جس نے بھی دشمنی کی، بے زبانوں کے ساتھ۔ یہ جو آپ نے نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ بے زبانوں کو آپ دیتے ہیں آٹے میں، تو بے زبان جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی فریادیں اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ نقش ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے عامل کامل بننا ہے، اس نقش کو لپیٹ کے آٹے میں وہ کسی دریا اور بہتے پانی میں جہاں مچھلیاں وہاں ڈالے، عامل کامل بن جائے گا۔ اس کی وجہ وہ بے زبانوں کو نقش کے ساتھ غذا دے رہا۔ آپ اس نقش کے ساتھ بے زبانوں کو غذا دے رہے ہیں۔ نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ لکھا، لکھنے کے بعد اس کو پانی میں دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو پانی میں دھویا اور دھونے کے بعد اس کا آٹا گوندا۔ تو ایسے کرتے ہیں، ہاں ایسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آٹے کو کیا کرتے ہیں؟ پرندوں میں رکھ دیتے ہیں اور پرندے کھاتے ہیں، اور جو پرندے کھاتے ہیں، اللہ علامہ زمخشری تھے، ٹانگ سے لنگڑے تھے۔ کسی نے پوچھا تیری ٹانگ کیا ہوا؟ اب چھوٹا سا تھا، میں نے ایک چڑیا کو پکڑا، چڑیا کو پکڑ کے اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھ دیا اور اس کو دھاگے سے میں نے باندھ دیا۔ اڑنے کی کوشش کرتی تھی، دھاگے کی وجہ سے نہیں اڑ سکتی تھی۔ اس نے جو اڑنے کی کوشش کی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور کہا ادھر اس کی ٹانگ ٹوٹی، ادھر میرے ساتھ حادثہ اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کی ٹانگ تو جڑ گئی ہوگی، میری نہ جڑی، ساری زندگی کے لیے میں لنگڑا۔ اور وہ زمخشری کہتے تھے، لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے، لوگوں خیال کرنا، ان بے زبانوں کے انتقام سے بچنا، ان بے زبانوں کی بددعاؤں سے بچنا۔ اور ایک اور بھی کہتے تھے، لوگوں ان بے زبانوں کی دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں اور بددعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں۔ بے زبانوں کی دعائیں، یہ جو نقش ہے جو سال کے بعد ہم عمل کر رہے ہیں، یہ نقش سارا سال ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کو زرد کے رنگ سے، زعفران سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ آٹے میں گوندیں اور پرندوں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں۔ کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑے ہیں وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے۔ سچ پوچھیں، نوکری میں، مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، دفتر میں، زمین میں، زراعت میں، تجارت میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ، ہے سچ ہے۔ جہاں پڑھا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے، جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں، اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو، میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ یہ نقش یار غار، یار مزار، یہ تلاش کا راستہ ہے۔ اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا، یہ واقعہ سننے کا ہے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع تھے، 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے، پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یا نہیں بھرا، اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا۔ اس کی رعایا بہت خوشحال تھی، اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار۔ حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ، اس کی پوری رعایا اور اس کے پورے نظام پہ بہت ایک انوکھا۔ دوسری جو نگری تھی، اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا، اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی، یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا۔
सब कुछ मौजूद था। अब उसने कहा, दूसरे बादशाह ने, इसके राज जाके ढूंढो, इसका राज क्या है, इसका राज क्या है। उसने अपने बंदे भेजे, 7 साल बंदे रहे। जब बंदों ने उसके राज का खुलासा और उसकी डायरी दी, अब उस गौर से सुने। कहा, इसने 40 काफले रखे हुए हैं, इस बादशाह ने, जो जंगलों में जाते हैं और वहां बैठ के खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना वहीं जंगल में छोड़ के आते हैं। और हर रुख पे उसने काफले भेजते हैं और बेजुबानों के खाने का इंतजाम करते हैं। इसके लंगर चलते हैं बेजुबानों के लिए, वसी लंगर चलते हैं बेजुबानों के लिए। जहां जुबान वाले खाते हैं वहां बेजुबानों के लिए भी इसके लंगर चलते हैं। पर वो बेजुबानों की दुआएं हैं जिसकी वजह से इसके खजाने भरे। मैं उस दिन वहां हवेली के लिए ना इंटरचेंज से उतरा, तो मैंने बताया, मैंने कहा ये जगह है, मैं एक जगह यहाँ आया था उस शरीफ में इंटरचेंज से उतरने के लिए। उस शरीफ है, फिर आगे हवेली आती है। मैंने कहा इस जगह में आया था, एक साहब ने, मास्टर साहब थे स्कूल के, मुझे अपना वाक्य सुनाया था। ये एक जानवर होता है कांटों वाला, छोटा सा, ना से बड़ा होता है, जहाँ कहते हैं जहाँ जहाँ, छोटा सा। और वो सांप जब उसको मारे तो वो गेंद बन जाता है और लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो इंसान दोस्त जानवर है, सेहत तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहने लगे मेरे घर में बिल्ली ने बच्चे दिए और उधर शेर ने भी बच्चे दिए। बच्चे देने के बाद शेर मर गया, उसकी माता मर गई। तो कहा छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उठा के बिल्ली के बच्चों के साथ उनको भी लगा दिया। वो भी बिल्ली का दूध पीते थे। अल्लाह ने बिल्ली के दिल में रहम डाल दिया, वो भी दूध पीते थे। कुछ दिनों के बाद उनके कांटे निकलना शुरू हो गए, बिल्ली के बच्चों के बाल निकलना शुरू हो गए। उसके कांटे ही निकलने थे और उसके बाल निकलने थे। अब कहा कि वो जब बच्चे आते अंदर घुसते दूध पीने के लिए, तो इनके कांटे इतने तेज थे, वो छोटे बच्चे बिल्ली के बेचारे भाग जाते। जब ये सारा दूध शराब होके पी लेते, ये हट जाते, तो बचा कुचा बिल्ली के बच्चे भी थे। कहा कि मेरी कोशिश थी ये बच्चे किस तरह पल जाए, पल जाए। और वो बच्चे पल गए। 3 बच्चे थे उस जहां के, 3 बच्चे थे, वो पल गए। और पलने के बाद भाग गए, जंगल में निकल गए। और बिल्ली के बच्चे कमजोर थे, उनको गिज़ा सही ना मिली। और उनके बाद बिल्ली ने अपने बच्चों को पाला। कहा इसकी तासीर मैंने अपनी जात पे क्या देखी और बिल्ली। अब जरा सुन, अजीब बात है। मैंने ये देखा कि मैंने जानवरों का ख्याल किया, उनके बच्चों का, बेजुबानों का ख्याल किया, बेजुबानों का ख्याल किया। कहा मैंने ये देखा कि मैं अल्लाह से कई सालों से मांग रहा था, कई सालों से मांग रहा था कि अल्लाह मुझे कोई हज करा दे। अल्लाह, मैं, मास्टर साहब रिटायर हो गए, पैसे कहते मिले थे, मैंने मकान बना लिया, बच्चों की शादियां कर दी, हज के लिए पैसे बचे नहीं। तो कहा मैं अल्लाह से मांग रहा था। कहा एक दफा मेरे दिल में ख्याल आया, या अल्लाह इन बेजुबानों के लिए मैंने किया है, मैं भी बेजुबान हूं, ना मुझे मांगना आता है, ना तेरी शान आती है, ना मुझे मुनाजात आती है, ना कोई इसमें आजम का पता है। अल्लाह मुझे हज करा दे, मेरे पास कोई असबाब नहीं है, अल्लाह मैं किसी के सामने भीख भी नहीं मांगूंगा और मैं सवाल भी नहीं करूंगा, भीख भी नहीं मांगूंगा और सवाल भी नहीं करूंगा। कहा कुदरत का निजाम देखें। हमारे महकमा तालीम में एक पॉलिसी आई कि जो उस्ताद रिटायर हो गए हैं, गवर्नमेंट ने कोई अचानक निकाला निजाम कोई, उनमें से इतने उस्तादों की कुरानंदाजी होगी और उनको हज करवाएंगे सरकारी सतह पे। कहा कि कुरानंदाजी में मेरा बैठे बिठाए खुद नाम डाला, मुझे पता ही नहीं है, लिस्टों में नाम लिया, डाला और मेरा नाम निकल आया। और कहा बिल्कुल मैंने मुफ्त हज किया, कोई, उन्होंने खर्चा भी साथ दिया कि वहां का खर्चा ये है। और कहा बिल्ली को क्या मिला। अजीब बात है, कहने लगे कि बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी और बिल्ली की इतनी उम्र होती है, मैं बिल्लियां बहुत पालता हूं। कहा कि मेरी आंखों ने देखा कि वो 7.5 साल पूरी मजीद जी। क्यों? सीला रहमी पे अल्लाह ने उम्र में बरकत रखी, रिस्क में बरकत रखी, सेहत में बरकत रखी, जिंदगी में बरकत रखी। ये जो नक्शे यारे गार, नक्शे यारे मजार, ये नक्श है ना, इस नक्श को लिख के परिंदों को इसका आटा खिला दे। हर महीने लिखते हैं, महीने में एक दफा आपका जी चाहे रोज एक नक्श लिखें और रोज नक्श लिख के आप परिंदों को आटा देते और उस लिखते हुए अपनी फरियादें भी साथ लिखते हैं। अल्लाह मेरी ये मुरादें हैं, अल्लाह ये मेरी ये मुश्किलें हैं, या अल्लाह मेरी ये नाकामियां हैं, या अल्लाह मेरी ये परेशानियां हैं, तो अपने गैब के खजाने से मुझे अता कर दे। परिंदों को बड़ा एहसास होता है, बहुत एहसास है, बहुत एहसास है। मैं क्या बताऊं आपको बेजुबानों के एहसास का। मैंने अभी हजवेरी महल में था, एतवार की सुबह, एतवार की सुबह थी, एतवार की सुबह, एतवार की सुबह में मैंने एक सवैयां पकवाई रात को। एक अमल होता है असहाब काफ के कुत्ते कितमीर की दावत करना, मैंने वो अमल किया, मेरी हजरत ने मुझे कराया था। ऊपर की मंजिल पे फ्लैट बने हुए हैं, वहां मैंने बैठ के असहाब काफ को हदिया किया अमल का। आप हैरान होंगे, वहां एक कुत्ता है, सीढ़ियां चढ़ के दरवाजे के साथ आके बैठ के, कहने लगे आज तक नहीं आया। कुत्ते का क्या ताल्लुक आज के? वहां हिफाजत के लिए चूंकि बड़ा मैदान है, कुत्ते रखे हुए हैं, वहां एक कला होता है,
وہ کہتے ہیں آج تک نہیں آیا، کیونکہ وہ کتمیر کی دعوت تھی. اصحاب کاف کے کتے کا نام کتمیر ہے. اس کو کس نے بتایا وہاں کہ تیرے لیے وہاں کھانا تیار ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے کہ پرندوں کے اندر اور جانوروں کے اندر اللہ نے کیا نظام رکھا ہے. اور ہماری اس لیے فرمایا سوائے انسان اور جنات کے یہ جانور، یہ پرندے، یہ عذاب قبر کو جانتے ہیں. یہ زلزلے سے پہلے آنے والے یہ پہچان لیتے ہیں زلزلہ آنے والا ہے، بلا آنے والی ہے، آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، یہ پہچان لیتے ہیں. ہمارے ہاں کشمیر کے آتے تھے مخلص خدمت کرنے، وہ کہنے لگے کہ یہ 2005 کا زلزلہ تھا نا، 5 کا. وہ کہنے لگے ہمارے ہاں ایک کتا تھا 3 دن سے شور کر رہا تھا. ہم کہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے چشموں کا پانی بدل گیا، ہمارے پرندوں کی ہڑبڑاہٹ بے چینی ہے 3 دن سے. 3 دن کے بعد پتا چلا کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے. صرف انہوں نے نہیں، مجھے کئی لوگوں نے جانوروں کی تبدیلیاں، اور سائنس کی میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جانوروں کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ عذاب، بلائیں، آفات، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ زلزلے، یہ حادثات ہونے والے ہیں. ایک صاحب ہیں پاکستان میں، ان کے بیڈ روم میں بنمانس ہوتا ہے. بہت مالدار آدمی ہے، بہت بڑا بندر ہے، بہت بڑا بندر ہے، اور وہ سدھایا ہوا ہے. وہ ان کے ساتھ سوتا ہے اور آنے والے خطرات سے آگاہی دیتا ہے جو مشین نہیں دے سکتی. یہاں تک تو ہے، چلو مشین کی بات کروں، ساری مشینیں ایئرپورٹ پہ ناکام ہو کے کتا کہتے ہیں نا اس کو ذرا قریب کر، اس میں کچھ ہے. حویلی میں نا کچھ مہمان آئے حویلی میں، اس وقت حویلی میں حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے. ایک گاڑی کی طرف کتا بار بار جائے، بار بار جائے. تو نے کہ کیا ہے؟ اس نے کہ اس میں ہماری کچھ چیزیں ہیں، یہ کتا ٹھیک کرتا ہے. کسی شعبے سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس میں چیزیں ہیں، یہ جو اسمیل کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. آخر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو صحیح کہ ایئرپورٹ پہ آخر کتا مشینوں سے نکلنے کے بعد بھی وہ کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سونگ رہا ہوتا، سونگ رہا ہوتا. ہم نے جانوروں سے دعائیں منوانے اور لینے کا فن نہیں سیکھا. میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا، اب میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا یہاں سے تو مل نہیں رہا. جہاں سے ملتا نظر نہیں آ رہا مل رہا وہاں سے، ملتا ہی وہیں سے، اور وہ عرش ہے، اور وہ عرشی نظام ہے. اور یہ جو بے زبان ہے نا، جانور بے زبان ہے، یا وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو عیالدار ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو کم آمدنی والے ہیں سوال نہیں کرتے. یہ جو گلیوں بازاروں میں مانگنے والے ہیں، یہ مختلف این جی اوز کو درخواستیں دے کے، یہ تو سوال کر کے اپنے لیے. ہمارے ایک جوان ہے، وہ کہنے لگے میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہوں جن کی بہت بڑی زکات نکلتی ہے، ان کے پاس درخواستیں آتی ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، تو وہ مجھے درخواست کے پتے پہ بھیج دیتے ہیں. اس نے جو انکشافات کیے تھا میں نے 10 میں سنائے تھے کہ جو کہتا ہے میرے گھر میں روٹی نہیں، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے حالات کیا ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے طارق بے زبانوں کو تلاش کیا کر، بے زبانوں کو تلاش کیا کر، جن کی زبان نہیں ہے، یعنی وہ سوال نہیں کر سکتے، وہ اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے، وہ اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے. انسان بے زبان اور جانور بے زبان، انسان بے زبان اور جانور بے زبان. اب آپ خود سوچیں، میں نے بادشاہ کا جو قصہ سنایا کہ بادشاہ کے قصے کے اندر آپ کو حیرت انگیز بات یہ بتائی، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے عوام کو سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، امن ہے، سب کچھ ہے. اس کی وجہ اس نے انسانوں کے نظام کے ساتھ ساتھ ایسے بے زبانوں کا نظام بھی ساتھ رکھا جن کا کوئی کھلانے والا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے گا، جانور کوئی بھی ہو سب اللہ کو جانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کے ہاں اچانک میں گیا، میں سفر کر رہا تھا، میں ان سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں. کیا نام؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ. میں ان سے محبت کرتا تھا. ایک جگہ ہم ٹھہرے تو ان سے پوچھا جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مسجد کے پیچھے ہی ان کا بازار ہے، اور ہم پہنچے. سلطان محمود غزنوی اللہ کا وہ نیک بندہ تھا. 1974 میں 1000 سال کے بعد کابل میں زلزلہ آیا، اس کا زمین پھٹی اور اس کی میت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کا جسم ویسے کا ویسے موجود ہے، اس کا کفن بھی، اس کا جسم بھی، کوئی چیز، ہر چیز ویسے موجود ہے. مجھے اس دن بتایا ملتان میں ایک درویش کی 29 سال کے بعد وہ بارش کی وجہ سے قبر بیٹھی، تو 29 سال کے بعد دیکھا تو آپ ایسے ہی سو رہے تھے. میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے مرشد کی پرانی گدڑی چادر میں سے کچھ ٹکڑا اپنی شاہی چادر پہ سیا ہوا تھا، شاہی چادر پہ
اور سلطان کو اللہ نے وہ دیا تھا کہ یہ دست بدست شیر سے لڑتا تھا، سامنے سامنے، تلوار، نیزہ، خنجر، بچھا، جو بھی چیز ہوتا تھا شیر کے آمنے سامنے لڑتا تھا۔ ایک دفعہ شیر نے چھپ کے وار کیا اور سلطان نے جو پلٹا کھایا، وہ کپڑا جس وہ مرشد کا کپڑا تھا، وہ چادر کا حصہ سامنے آیا تو اس نے سر پھینک دیا اور بلی بن گئی۔ اس نے کہا اب جاؤ برچا مار دے، اب ان کے سامنے میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ جانور ہم سے زیادہ اللہ کو مانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کی ثنا کرتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے، اس کا ہم سے زیادہ ہے۔ وہ کوئی بھی جانور ہو، وہ کوئی بھی جانور ہو، اللہ والو، جب اس جانور کو اللہ کے نام کا کھلا ہوا نام اور اللہ کے نام کے اندر گھلے ہوئے رسیلے وہ پانی کو پلائیں گے، آٹے کی شکل میں کھلائیں گے، اس کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے۔ کون سا کھانا؟ کون سے لقمے؟ نوری لقمے کھائے ہیں۔ اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے، اور جو نوری کھانا اور نوری لقمے کھائے گا وہ اللہ کے نام کے گیت گائے گا، اللہ کے نام کے نغمے گائے گا، اللہ کے نام کے ترانے، اور اس کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ شیخ بہاؤالدین ذکریہ، شیخ بہاؤالحق نقشبند، شیخ بہاؤالدین نقشبند، کہاں؟ بخارا میں کبھی بھی میں گیا ہوں، 4 دفعہ گیا ہوں بخارا میں۔ خواب آیا، بڑے مجاہدے کر لیے ہیں، غور سے سننا ذرا، بڑے مجاہدے کر لیے ہیں، اللہ کو منا لیا ہے، اب آخری ایک منزل ہے ولایت کی، ایک فلاں جانور ہے اس کی خدمت کر لیں، آپ کو ہم ولایت دے دیں گے۔ اس جانور کی خدمت کی اور اس جانور کی خدمت کی اور اللہ پاک جل شانہ نے ولایت عطا فرما دی، اور ولایت بھی ایسی کہی کہ پوری دنیا ان کے نام کی برکت سے نقش بندی ہے۔ نقش بند، قالینیں بننے والے، ہم دیکھ رہے ہیں نقشے بننا، ایک بندہ بن رہا تھا ایسے، ہم ریشم کی ایک فیکٹری میں گئے، نقشے بنا رہے ہیں، روزی کر کے لوگوں کو اللہ سکھاتے تھے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں تھی۔ یہ جو نقش ہے، اس نقش کی اہمیت اور قیمت کو سمجھے۔ یہ تعویذ بہت کمال تعویذ، گھر کا ایک بندہ لکھ لے، روز ایک لکھ لے، اکٹھے لکھ کے رکھ دے، چھاپنے والی چیز نہیں ہے یہ، اگر چھاپنے والی چیز ہوتی میں چھاپ دیتا اور آپ کو دے دیتا۔ اس نقش کے اندر بہت طاقت ہے، اور اس نقش کی جو کتاب ہے نیچے مفت مل رہی ہے، 70 دکھ ایک تعویذ، ماشاءاللہ ہمارے سوا لب درود پاک کے چلے میں اس کو فری تقسیم کی ہے، اور بلکہ اتنی دی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جا کے دیں، اب بھی آج بھی مل رہی ہے نیچے۔ اس نقش کی توجہ پہ پڑھائیں، میں نے صرف اس کی اہمیت کی خاطر ایک جمعرات آگے کر دی، اس کی اہمیت کی خاطر، یہ کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے۔ اور آپ جس مخلوق کو یہ دے رہے ہیں وہ مخلوق ایسی ہے جو آپ کے لیے اتنی دعائیں مانگے گی، اللہ کی بارگاہ میں اتنا کچھ کہے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے رازوں کو پالیں، میری درخواست ہے آپ سے، میری منت ہے، میں پھر اپنے لفظ دہراؤں گا، غور سے سنیں۔ آج بہت سے موتی دے رہا ہوں، بہت سے تحفے دے رہا ہوں، ایک لفظ غور سے سنیں، جہاں رزق آ رہا ہمیں وہ راستے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے آ رہا، وہ ملازمت ہے، نوکری ہے، مل ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی راستہ ہے، اصل جہاں سے آ رہا وہاں ہم دیکھ ہی نہیں رہے، اصل جہاں سے آ رہا نا اس راستے کو ہم تلاش کر ہی نہیں رہے کہ اصل آ کہاں سے رہا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا، زمین اور آسمان کا نظام سارا جہاں سے آ رہا، لہٰذا جو رزق لانے کا ذریعہ ہے وہ صرف بے زبان ہے۔ وہ انسان بے زبان جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اس پہ نظر رکھنا اور اپنا رزق اس کے لیے وقف کرنا خاموشی سے، وہ انسان بے زبان یا وہ جانور بے زبان ہے، جو وہ جانور بے زبان جو صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس بے زبان جانور کو کھلانا پلانا، اس کی خدمت کرنا۔ ایک جج کے پاس واقعہ کیس آیا، سننے کا ہے، آنکھ ہونے کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا، وہ کہتا تھا میں بے گناہ، میں نے نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، اور واقعی بے گناہ تھا، یہ بھی سچ ہے۔ جج نے کہا کہ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں، اب سنیں، جج نے خود کہا کہ تو سامنے آتا ہے، تیری ساری فائل بے گناہ ہے، لیکن میرے سامنے ایک بہت بڑا جانور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا منہ ہے اتنا بڑا، وہ کہتا ہے اگر تو اس نے چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اس کی شکل گدھے سے ملتی ہے، اس نے ایک پیشی دی، اس نے کہا آگے پھر آئیں، اس نے پھر آیا تو وہ جانور ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر اس کو پھانسی دے جلدی کر، لکھ، اگر تو نے اس کو چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ آخر اس نے، جج نے پھانسی کی اس کو سزا دے دی۔ جج سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کیسے ہے؟ جج نے اس سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے قتل نہیں کیا، کوئی ایسا کام بتا کہ کسی جانور کو تیری ذات سے اذیت پہنچی ہو۔ اس نے سوچ کے کہا ہاں پہنچی ہے، ایک کسی کی گدھی تھی، وہ آ کے ہمارے کھیت میں گھاس کھانا شروع کر دیتی تھی، ایک دفعہ روکا پھر روکا،
کہا دراتی میرے ہاتھ میں تھی، میرے ہاتھ میں دراتی تھی گھاس کاٹنے والی، میں نے اس کے کھال کو اوپر سے پکڑ کے اس کو دراتی سے کاٹ دیا، اور کٹی ہوئی کھال اور بہتا ہوا خون اس کے مالک کی طرف کر دیا، اور وہ چیختی ہوئی گئی۔ کہا ہاں، وہ جج کہنے لگا ہاں، وہ جو جانور تھا اس کی پشت کے اوپر سے کھال کٹی ہوئی تھی اور وہ زخمی تھا، یہ وہی جانور تھا جو مجھے کھا جاتا تھا، لہٰذا جا تیری پھانسی کی سزا ہے۔ اور وہ پھانسی چڑھ گیا۔ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں تو مجھے بلا کھاتی، اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں مجھے بلا کھاتی۔ یہ جو گنے کے بیلنے ہوتے ہیں نا، گنے کے بیلنے، اس میں ادھر گنا چل رہا ہوتا ہے، ادھر رس نکل رہی ہوتی ہے، ادھر بڑا سا کڑھا ہوتا ہے، اس میں رس جا رہی ہوتی ہے، اور گنے کا چھلکے اوپر سے نکلے ہوئے نیچے چل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے پھر گڑ بن رہا ہوتا ہے اور شکر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بندہ بیٹھا تھا گنے کے اوپر، اس کو آئی روٹی، ایک بھوکا کتا کہیں سے آیا، بھوکا کتا کہیں سے آیا، وہ بار بار اس کی روٹی کے اوپر پڑے، تھا کہیں کا جنگل کا مارا ہوا بھوکا، تو اس نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ دو دفعہ، اس نے روٹی رکھ دی اس جگہ جہاں اندر ایندھن ڈال رہے تھے، بہت سارے پتے نہیں ہوتے، گنے کے چھلکے ہوتے، کٹھے کر کے نا اس چھلکے سمیت اس کو ڈھکا دے، بٹی کے اندر اس کی ایک چیخ نکلی، کتا جل گیا، اور جب اس کی راکھی بن گئے، واقعہ ہوا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی فریادیں اور ان کی تاریں کہاں کہاں ملی ہوئی ہیں۔ خون خار ہے، خون خار ہے کتا، لیکن رحم دلی اور محبت یہ میری کملی والے سے آئی ہے۔ وہ جانور ہے، بے زبان ہے، کوئی بھی ہے۔ جانوروں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، یاد رکھیے گا، جس طرح غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، جانوروں کے بھی، بے زبانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، یاد رکھیں۔ یہ سبق مجھے بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے۔ مقافات کا عمل چلا مقافات کا، اور ایسا عمل چلا، وہ اسی طرح آگ میں جلا اور راکھ ہو گیا۔ واقعہ بنا باقاعدہ۔ اپنے زمین کا رقبہ تھا، انگلینڈ میں رہتا تھا، اس دور کی نئی مرسڈیز اس نے خریدی گاڑی، اور اس میں اپنی زمین رقبے میں آتا تھا۔ سانپ کو دیکھا، سانپ زمینوں میں ہوتے ہیں، اس نے سانپ کو کہا کہ بیٹھا تھا سانپ، اس کو تھوڑا سا مارا، وہ زخمی ہو گیا، اس نے کہ اس کو یہی رہنے دو، اس کے ارد گرد لکڑیاں کٹی کر اس کو جلا دو، زندہ جلاؤ، اس کو زندہ جلا، وہ تڑپتا رہا، مر گیا۔ قدرت کا نظام ہے، مرسڈیز گاڑی کو چلا کے جا رہا تھا، اس کا کوئی سوئچ ادھر ادھر ہوا، گاڑی کو آگ لگی، گاڑی کے اندر زندہ جل گیا۔ یہ جو نقش جانوروں کو دیتے ہیں نا، اس کو ہم سمجھیں، یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا تحفہ ہے، جس کو ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے، اور میرے ممبر کے ذمہ داروں نے اٹھا کے مجھے بٹھا دیا کہ آج جناب نقش عمل ہے۔ بڑے ظالم آدمی ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس ہر وقت یہ نعمتیں موجود ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کتنی پریشان ہے، اور دنیا کتنی ہمارے ہر عمل کا انتظار کرتی ہے، 100% کرتی ہے، ان کو علم نہیں۔ ہائے ہائے۔ اور اللہ کا نظام ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ خیریں چھین لیتا ہے، انہیں تسبیح کھانے سے بھی محروم کر دیتا ہے، میں نے تجربے بڑے کیے ہیں۔ آج بھی ایک بندے سے میں نے کہا، اس کے مزاج کے اندر سننا غیر ذمہ داری، میں کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس بندے کو تسبیح کھانے سے دور کر دے، تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا فرما، اور تیرا بدل بھی مجھے عطا فرما، میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں، اور میں مانگتا ہوں اللہ کر دیتا ہے۔ میں کہ میں بدعا نہیں دوں گا تجھے، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا بدل مجھے عطا کرے، اور تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا کرے، اللہ تجھے تسبیح کھانے سے دور کر دے۔ جانوروں کے کھانے، ان کے لنگر، ان کی غذائیں، اور پھر نقش کے ساتھ، میری بات پہ غور کریں، نقش کے ساتھ، اس نقش میں جتنے خیر کے کلمے لکھے ہوئے ہیں۔ غالب کرم اللہ وجہ کے پاس مچھلی لائی گئی، انہوں نے کہا جب مچھلی کو آگ پہ بھونتا ہوں آگ اثر ہی نہیں کرتی، اللہ نے اپنے امر سے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی کہ امیر المومنین، ایک بندہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آیا تھا، اس کے منہ میں درود تھا، اس نے وضو کیا، کلی کی، مجھے پیاس لگی، میں نے وہی درود والا پانی پی لیا، مجھے تو جہنم کی آگ ہی نہیں جلائے گی، مجھے اس دنیا میں جلاتا ہے۔ بندہ آیا، درود پڑھ رہا تھا، اس نے وضو کیا، اور درود والا پانی جو ہے، درود والا پانی وہ اس نے کلی اور مچھلی نے پیا، پانی میں رہنے والی مچھلی کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی پانی پیتی ہے، وہ پانی پیا، اور اس پانی کا من میں اس کے پانی گیا، تو کہتے مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے، نہیں خوف نار جہیم کا، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، مجھے اس آگ میں جلاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جانوروں کے اندر جب خیر کا پانی جاتا ہے، کون سا پانی؟ خیر کا۔ یہ جو تعویذ ہے، اس تعویذ کے اندر خیر کے کلمات ہیں، جب یہ پانی جاتا ہے پھر ان کی حالتیں بدل جاتی ہیں، ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، جب خیر کے الفاظ اور خیر کا پانی اور خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں، خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں
सुन ले मेरी बात को, फकीर की बात को। अल्लाह वालों मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी सुन लो, अल्लाह वालों सुन लो। मैं चाह रहा हूं वो दरवाजे खुलवाएं जहां से रिस्क आ रहा, और वो फिर कभी बंद नहीं होंगे। और यहां के दरवाजे बंद होते आपने भी देखे, मैंने भी देखे। आज उस बंदे का चलता हुआ कारोबार था, कल को उसका वही खत्म हो गया सिलसिला। आज उसका उरूज था और कल को सवाल आ गया। आज तरक्की थी, कल को तनज़ली है। पर जिनकी नस्लों के लिए अर्शों के दरवाजे खुले हुए होते हैं, उनको कायनात की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। कायनात की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती, कोई बंद नहीं कर सकती। इनके लिए अर्शों से दरवाजे खुल जाते हैं। ये बेजुबानों के साथ ताल्लुक और बेजुबानों की का ख्याल रखना, वो इंसान बेजुबान है जो सवाल नहीं कर सकते। इनकी जरूरियात हैं, जिनका अंदर दर्द है, बेचैनी है, और जानवर बेजुबान है। और फिर जानवरों की बेजुबानी में इस नक्श की ताकत और तासीर, इस नक्श की कुव्वत और कमाल आप खुद नहीं लिख सकते। किसी मुखलिस से लिखवा ले, जर्दे के रंग से लिखवा ले, जाफरान से लिखवा ले, किसी घुलने वाली स्याही से लिखवा ले, उसे लिखवा ले, खुद लिख ले। रोज एक लिख ले, आधा लिख ले, चौथाई लिख ले रोजाना। अगर रोजाना एक नहीं लिख सकते, थोड़ा थोड़ा लिखते जाए। कोई इतना बड़ा तो है नहीं और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। आज मैं बहुत सा वक्त इस नक्श को दे रहा हूं और जानबूझ के दे रहा हूं। आपको इल्म है कि आप नहीं सोच सकते। ये जब आटा जाता है और वो ग़िज़ा खाते हैं और उसके खाने के बाद उनके पोटे भरते हैं और वो परवाजें करते हैं, और ऊपर से जो रहमतें नाजिल हो रही होती हैं और ऊपर से जो अजाब नाजिल हो रहे होते हैं, अल्लाह से कहते हैं मौला ये रहमतें इसको दे दे, ये मेरी ग़िज़ा का जरिया बना था और इसने मुझे सिर्फ ग़िज़ा नहीं नूरी लुक में खिलाए थे। हाँ गौर करें, ये नक्श नूरी लुक में है। कौन सी लुक में? नूरी लुक में। ये तावीज़ का पानी जिसमें घुला हुआ आटा गूंदा हुआ है, ये नूरी लुक में। अल्लाह इसने मुझे नूरी लुक में खिलाए थे। फरमाया 70,000 अजाब सुबह, 70,000 अजाब शाम को उतरता है। अजाब किसके लिए और सवाब किसके लिए, रहमत किसके लिए, जहमत किसके लिए, शिफा किसके लिए, बीमारी किसके लिए, दुआ किसके लिए, गाँव किसके लिए। ये फैसले ऊपर से होते हैं, ऊपर से होते हैं। बस जा रही थी तो बिजली कड़क रही थी, बार बार बस के ऊपर आती थी। कहा कि कोई बंदा ऐसा है कि बिजली उसको खाना चाहती है, बस रुक गई। तय ये हुआ कि उस दरख्त को हर बंदा जाके हाथ लगा के वापस आए, फिर उस दरख्त पे जाए। बिजली होगी तो वहीं आके उसको खा जाएगी। एक की वजह से सारे तो ना, तो बस एक तरफ खड़ी हो गई, फिर बिजली आती थी बस के ऊपर, फिर चली जाती थी आसमानी बिजली। एक बंदा जाता था डरता हुआ, हाथ लगा के दरख्त को आ जाता था, फिर दूसरा जाता था आ जाता था, करते करते आखिरी रह गया। जब आखिरी बंदा वहां गया, बिजली गिरी, बाकी सारे खत्म हो गए, वही बच गया। वहां गया ना हाथ लगाने के लिए, तो जब वो गया हाथ लगाने के लिए, बस उसी का फैसला था कि इसी को बचाना है। इसका फैसला था इसी को बचाना है। ये ऊपर से फैसले होते हैं, और फजाओं की मखलूक, हवाओं की मखलूक, ये अल्लाह के फैसलों को बदलवा देती है। दुआएं तो तकदीर बदल देती है, दुआएं तो तकदीर बदल देती। इस नक्श के अंदर जो ताकत है, वो आपने उनको नूरी लुक में बना के दे दी है। और वो नूरी लुक में जब उनके अंदर जा रहे, वो नूरी लुक में जब उनके अंदर जा रहे, तो वो नूर उनके अंदर भरा, तो उनके उनके लबों से नूरानी दुआएं निकल रही हैं। वो तो पहले ही नूरानी थे, पहले ही नूरानी थे, वो तो पहले ही नूरानी थे। उनका मन, उनका तन, उनके जज्बे पाकीज़ा थे। हाँ, उनके जज्बे पाकीज़ा थे। मेरा तो मशवरा यही है कि इस नक्श के पर तवज्जो बढ़ाएं। बोले इस नक्श में तवज्जो बढ़ाएं। जैसे बंदा ना बाजों का नेस्ले की बोतल का चस्का ले लेता, पानी पीता है, हालांकि प्यास नहीं होती। मैं बोल रहा हूं, मुझे प्यास नहीं लगी, मेरे सामने बैठने वाले को प्यास लगी, सुनने की प्यास लग गई है। अल्लाह का निजाम अजीब गरीब है, उसको सुन सुन के प्यास लग गई है। मुझे बोल बोल के प्यास नहीं लगी, बाकायदा इत्माम अमल के साथ बोतलें आ रही हैं। अल्लाह अकबर, मेरा जी भी कहना मदीने में जाओ। इसी तरह हमारी जिंदगी में जिस तरह ये एक लज्जत है पानी पीने की, इस तरह ये एक हमारी जिंदगी में है कि हम इस नक्श को समझें और वो दरवाजा तलाश करें जहां से रिस्क आएगा। आज मैं घर खड़ा था तो दो भाइयों का मेरे सामने वाकया आया, दो भाइयों का वाकया आया, और मैंने अपने घर वालों से कहा देख लो तुम्हारे सामने है, ये तकसीम उसकी है, उसकी तकसीम है। एक वो है जिसके पास, और एक वो है जिसका निजाम अनोखा है। याद रखिएगा, ये ऊपर के दरवाजों से फैसले होते हैं, और जिसके लिए ऊपर के दरवाजे बंद हो गए, बंद हो गए, ये नूरी लुक में ये नक्श ऊपर के दरवाजे खुलवाता है। जहां और अमाल है ऊपर से दरवाजे खुलवाने के लिए,
جہاں اور تسبیحات ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اور اذکار ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں حلال کی راہیں ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اٹھنے والے قدم اور مجاہدات ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، وہاں یہ نقش اور یہ تعویذ یہ اوپر کے دروازے کھلوانے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، عافیت لینے کے لیے، قرضے ہٹوانے کے لیے، صحت لینے کے لیے اور شفا لینے کے لیے، اس تعویذ کی بڑی طاقت ہے، اس تعویذ میں بڑی قوت ہے، اس تعویذ میں بڑی طاقت ہے۔ اتنا اہم تعویذ ہو اور اس کا ہم اعلان مسلسل نہ چلائیں اور اچانک لوگوں کے سامنے کہہ دیں یہ ہوگا۔ اتنا اہم رائی کا عمل ہو، کوتاہی تو میری اپنی ہے، میں اوروں کو کیا کہوں، میرا قصور۔ اتنا اہم عمل ہو اور ہم لوگوں کو پہلے سے اطلاع نہ کریں اور چند بندوں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی پڑیاں ہو رائی کی اور ہم کہیں عمل ہو گیا۔ نہیں، جو بیچارے جن کے گھر میں خیر نہیں پہنچے گی ان کے ہمارے ذمہ ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو خیر کیوں نہیں پہنچا؟ کیا وہ خیر کے حقدار نہیں تھے؟ کیا وہ خیر کے ضرورت مند نہیں تھے؟ میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے میں اس خیر کو پہنچاؤں۔ اگر میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں قیامت کے دن معاملہ بڑا سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ یہ دو عمل انشاءاللہ ہم آئندہ جمعرات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دو عمل، رائی، سرسوں کے کالے بیج مٹھی بھر، کتنا؟ مٹھی بھر، آپ مل جاتے ہیں، ہر جگہ مل جاتے ہیں، مٹھی بھر سے مراد 50 گرام لے لیں، ایک چٹاک لے لیں، بس کتنا؟ ایک چٹاک 50 گرام لے لیں اور وہ شاپر میں رکھ لیں، لائیں گے انشاءاللہ اس کا عمل ہوگا۔ اور نقش کا کاغذ باہر بالکل مفت مل رہا، نقش کا کاغذ، اس کی ترکیب یہ آپ لائیں گے، اس کی ترکیب بھی اور اس کی ترتیب بھی اور اس میں عمل بھی انشاءاللہ تعالی، اس میں عمل بھی یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے پانی کی بوتل ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ہاں ایک 4-5 بندے ہوتے تھے، ایک سگریٹ کو 6 بندے پیتے تھے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا سوٹا گروپ۔ مجھے یاد آیا ان میں میرے 2 بندے زندہ ہیں، باقی فوت ہو گئے۔ ایک سگریٹ ہوتا تھا، اس کو رہتے تھے، اور پتہ کیا کرتے تھے؟ رسکی ذرا کاش تھوڑا لائیں، ایک سگریٹ کو وہ دیتا تھا، وہ پیتا تھا، پھر اسی پہ گھوم کے آ جاتا تھا۔ ایک صاحب ہوتے تھے، وہ اٹیچ کیس وغیرہ، بریف کیس، اس کی مرمت کرتے تھے، ان کی دکان پہ یہ محفل سجدی ہوتی تھی، ان کی دکان پہ، اور وہ ایک سگریٹ پہ سارا جب بندہ اس پہ چلتا تھا نظام، سخیوں کے سخی تھے سارے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ ایک چھٹا یہ لائیں گے اور ضرور لائیں گے، اور اس کا ترکیب پچھلے سال یہ عمل کرایا، اور جن لوگوں کو کرایا الحمدللہ دنیا یاد کرتی ہے اور دنیا طلبگار تھی، ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو، آگاہی نہیں تھی۔ لوگ تو ایسے عمل پہ بہت زیادہ بےتاب ہوتے ہیں جس میں محنت تھوڑی ہو، نفع زیادہ ہو، محنت تھوڑی، اب 50 گرام پہ کیا محنت ہوگی؟ عمل کراؤں گا، عمل کر کے آپ گھر لے جائیں گے اور مسئلہ حل انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ نقش ہے، اس میں محنت نہیں ہے، اس تعویذ میں محنت نہیں ہے، یہ تعویذ لکھیں گے، لکھ کے پانی میں گھول کے اس پانی سے آٹا گوندیں گے، آٹا گوند کے بے زبانوں کو پرندوں کو ڈال دیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کی مخلوق کو نفع دے جائیں، تو اس لیے کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ آج ہو، لیکن میں نے آج نہیں کیا۔ آئندہ سال بھی میرے ذمہ داروں کو اگر یاد رہ جائے تو 5 جمعرات پہلے اس کا بھرپور اعلان ہو، اور وہ علیحدہ لکھا ہوا ہو، اس کی ترتیب ہو، تو اسے انشاءاللہ خیر ملے گی اور نفع ملے گا۔ اچھا، آخری ایک بات اور ہے کہ آپ صحت مند زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں، صحت مند زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو ایک صحت مندی کا راز بتاتا ہوں۔ صحت مندی کا راز، گھی شکر سے روٹی کھائیے، اپنی نسلوں کو بھی سادی بنایا، سادی روٹی ہو، اس میں دیسی شکر ہو اور گھی ہو، روٹی شکر نہ تو دنیا مت کرنا۔ یہ موسم ہے کھانے کا، کھائیں، بہت زبردست غذا ہے، لاجواب، اور شکر جتنی میلی ہوگی، اور میں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے سادہ سا، دیسی گڑ لے لیں، اسے کوٹیں اور موٹی چلنی سے نکال لیں، وہ دیسی شکر ہے۔ کیونکہ شکر جو ہے جتنی زیادہ میلی ہوگی اتنا کیمیکل سے پاک ہوگی، اس میں کیمیکل نہیں ہوں گے۔ تو میں نے تو کوشش یہ کی ہے، اور دیسی گھی اور روٹی کھایا کریں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک دل کے ڈاکٹر نہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ ساری زندگی انہوں نے مکھن نہ کھاؤ، دیسی گھی نہ کھاؤ، تمہارا دل کا مسئلہ ہے، تمہارا کولیسٹرول ہے، یہ ہے۔ کہنے لگا لوگ بیچارے ترستے مر گئے۔ اب ریسرچ چاہیے، نہیں دیسی گھی اور مکھن سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا، کسی اور چیز سے بڑھتا ہے، اب کھا لیں۔ کہنے لگے کہ یہ بیچارے، وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے انہوں نے ساری عمر لوگ بیچارے ترستے مر گئے۔ یہ دیسی غذائیں اپنی زندگی میں اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں، اس کا تعارف کروائیں ان دیسی غذاؤں کا۔ صبح اس کا ناشتہ کرائیں، ایک کپ ہو دودھ کا، اوپر سے وہ پی لیں، صبح اس کا ناشتہ ہو، صبح اس کا ناشتہ کریں۔ یہ چھوٹے ٹوٹکے بھی دانستہ بتاتا ہوں، جو حاملہ
پہلے مہینے سے یہ کھائے گی، اس کو نہ خون کی بوتلیں لگیں گی، نہ اس کا کوئی خون کی کمی، اور نہ کوئی ہیموگلوبن، اور نہ یہ اور نہ وہ اور نہ سیزیرین. ایسا زبردست طریقہ ہے. اور جوڑوں کے لیے اور کمر کے لیے اور پٹھوں کے لیے اور اعصاب کے لیے اور پتہ نہیں کس چیز کے لیے، اور صحت کے لیے اور دماغ کے لیے اور یادداشت کے لیے. بتائیں پھر ہیں؟ کھائیں گے؟ ضرور کھائیں گے. اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں آپ کو یہیں کھلاتا، کوئی نظام ہی نہیں ہے، نظام ہے ہی نہیں، کیا کروں. روٹی ہو، سادی روٹی ہو، گرما گرم ہو، اور گہری پلیٹ ہو، تاکہ ادھر ادھر سے پلیٹ روٹی گہری ہو، اس میں شکر ہو اور اس میں جو ہے دیسی گھی ہو، اس کے ساتھ لگا لگا کے روٹی کے اوپر ڈال کے کھائیں. جو روٹی کے اوپر سالن ڈال کے کھانے کا مزہ ہے، ہاں، اور اگر ہاتھ میں ہو تو مزہ اور ہے. ہاں، روٹی ہاتھ میں ہو، اس پہ سالن ہو، اور روٹی ہاتھ میں ہو، اس کی ترتیب ہی اور ہے. ہو کیا بس قسمت گھرانے ہوں گے جن کے گھروں میں لکڑی کی روٹیاں پکتی ہیں، لکڑی کے بیلنے پہ روٹیاں ہوتی ہیں. کیا خوش قسمت گھرانے ہوں گے جن کے ہاتھوں، دونوں ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں. ان ہاتھوں کی تاثیر. مجھے ایک درویش کی بات یاد ہے، اور میں ساری زندگی، اللہ کے ولی تھے وہ، اپنے جن کو ولایت کا مقام دینا ہوتا تھا ان کو بارش کا پانی پلاتے تھے، عام پانی نہیں پلاتے تھے. ہاتھ کی روٹی کھلاتے تھے، اور وہ روٹی کھلاتے تھے جو جانور کے گوبر سے تندور ہوتا تھا اس کی روٹی کھلاتے تھے. بہت سے راز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو نظر نہیں آتے، جو سمجھ نہیں آتے. تو یہ شکر اور دیسی گھی، اس کو کبھی کبھی کھا لیا کریں. کھا لیں گے نا انشاءاللہ. یہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے گا، بڑی آفتوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑے روگوں سے یہ چیز بچائے گی، بڑے روگوں سے. اگر شوگر ہے، شکر تھوڑی ڈال دیں، گھی زیادہ ڈال دیں. ویسے اس سے انشاءاللہ تعالی شوگر نہیں ہائی ہوگی، شوگر کا نظام نہیں بڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس سے. تو آئندہ جمعرات کر تیاری کر کے آئیں گے ہیں؟ آئندہ جمعرات تیاری کر کے آئیں گے نا. دو چیزوں کی تیاری آئندہ جمعرات ہے انشاءاللہ. ایک جو ہے وہ سرسوں کا رائی کا عمل ہوگا، اور ایک اس تعویذ کا عمل ہوگا. تعویذ آپ کو استقبالیہ پہ مل جائے گا، اس کا عکس، اس کی ترکیب، اور سرسوں کی رائی 50 گرام ایک چٹان آپ خود لائیں گے، شابر میں، تھیلی میں، کسی چیز میں. یہ چیز انشاءاللہ آپ خود لائیں گے. اور ایک درخواست یہ ہے کہ میرے چندے کو نہ روکنا. حامیم لا ینصرون، میرا چندہ سخت تصور کر کے، میری نسلوں کا سارے نظام قیامت تک کا، یا حفیظ و یا سلام، حامیم لا ینصرون، حامیم. یہ بہت توجہ کریں. اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام تسبیح خانے کو اور حجویری محل کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے ضرور پڑھا کریں. اللہ کے خزانوں سے ہر نماز کے بعد ایک بار سورت تکاثر، میری نسلوں کا تصور کر کے، الہاکم التکاثر، اور جانی ساروں کا عمل بھی ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں. 18 تا 22 اپریل انشاءاللہ ترکی استنبول میں 3 دن کی روحانی محفل ہوگی، وہاں لوگ جمع ہوں گے. شب برات تسبیح خانے میں گزاریں، ابھی سے اسی ترتیب بنائیں. اور رمضان کے ایام بھی تسبیح خانے میں بہت برکتیں ہیں، اور ماشاءاللہ روزے بھی بہت ٹھنڈے آ رہے ہیں اور برکتوں والے آ رہے ہیں. اسم اعظم کا روحانی دم حلقہ کشف الماجوب اسی اتوار 12 جنوری کو دوپہر 12 بجے صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوگا. وہ بھی سردی اور دھند کی وجہ سے عموماً فجر کے بعد ہی ہوتا ہے. فجر کے بعد پہلے سے دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں. اس کے اندر جو عمل ہوتے ہیں ان پہ بہت توجہ کیا کریں. ایک درخواست یہ ہے کہ حجویری محل کے جو رقبہ ہے، اس میں کون سی ایسی چیز وہاں بنائی جائے، بوئی جائے، کی جائے جو وہاں کا لنگر وہیں چلتا رہے. بہت زیادہ اخراجات کا بوجھ ہے میرے اوپر، کوئی چندے کی عمومی ترتیب نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیز آپ کی نظر میں ہو حجویری محل کے رقبے میں، وہاں کون سی چیز ایسی بوئی جائے جو وہاں کا لنگر کا نظام، اس میں سے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہیں کا لنگر وہیں. ٹیلیڈار کے نمبر پہ اس کے بارے میں خود بہت توجہ سے مشورے دیں، بہت زیادہ دیں، بہت دیں. اپنی 18 سال کا ہو کے 19 سال میں چلا گیا. کاپیوں کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جو کاپیاں لکھے گا اس میں یہ واقعات، تجربات، کوئی نقش، تعویذ، انوکھی اپنے تجربات ہوں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی. 18 جنوری کو ہفتہ رات 8 بجے، 18 جنوری کو ہفتہ رات 8 بجے، یعنی 18 جنوری کو 8 بجے ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا بندش لگوانے کا. یہ 7 کل چیزیں، 7 پروگرام ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو ضرور دیکھیں، یہ بہت فائدہ مند ہے. پہلا بھی بہت زیادہ مخلوق کو فائدہ ہوا. 18 جنوری رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. اور طالب علموں اور کے مقدروں اور نصیب وقت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، طالب علموں کے بخت نصیب اور مقدر کے لیے 3 جمعراتوں کا عمل 6 تا 20 فروری کو ہوگا. گزشتہ سال بھی عمل کرایا گیا تھا، یاد رکھیے گا. 3 جمعراتوں کا عمل ہے 6 فروری سے 20 فروری تک، 20 فروری تک یہ 6 جو ہے 3 جمعراتوں کا عمل ہے. پارکنگ میں تعاون کریں، مسلم غیر مسلم سب ہوتے ہیں. اپنی پارکنگ کوشش کریں ان گلیوں سے باہر کریں، اور ہمارے جو ٹریفک وارڈن ہیں ان سے تعاون کریں، وہ بڑے خلوص سے محنت کرتے ہیں.
خواتین تسبیح خانے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کھلونوں، ٹافیوں اور بسکٹ سے کیا کریں، یہی ہماری نسلیں ہیں۔ اگر سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں تو ہر جمعرات 3 دن یہاں، جمعرات عصر سے اور اتوار ظہر تک یہاں جمعرات گزاریں اور روحانی پیکج میں شامل ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں یا جوان، اگر عبادت اور خدمت کی نیت سے تسبیح خانے میں وقت گزاریں اور زندگیاں وقت کریں تو انشاءاللہ اللہ رحمتیں اور برکتیں دے گا۔ بوڑھے ہیں یا جوان، یہاں تسبیح خانے میں زندگی وقت کریں، خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے۔ اور اگر آپ بیٹھے بٹھائے مالدار ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرائیں، بہت زیادہ کرائیں، بہت زیادہ۔ وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں۔ ہمارے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتے۔ ہمارے ایسی بے شمار کتابیں جمع کی ہیں اپری کی ویب سائٹ پر کہ انگریزوں پہ جادو جنات نظر بد ہوا، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا انہوں نے خود لکھا۔ یہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں آپ پہ ہوں، اللہ پاک کا فضل ہو اور ہمیشہ کی کریمی ہو۔ انشاءاللہ تعالی عید کے تیسرے اور چوتھے دن حویلی میں سورت کوثر کا 129 دفعہ کا چلہ ہے۔ صرف 70 افراد آئیں، تشریف لائیں، زیادہ نہ آئیں تاکہ ان کو سنبھالنا آسان ہو۔ وہاں صورت پچھلے سال بھی ہوا تھا اور حیرت انگیز قبولیت ہوئی تھی اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوا تھا اور لوگوں کو بہت نفع ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، برکتوں کا ذریعہ بنائے، خیروں کا ذریعہ بنائے۔ لوگ میرے والدین کے مزارات پر جائیں ہدیہ لے کے، اعمال کی برکت سے اللہ ان کے بہت کام بناتے ہیں، ضرور جائیں لیکن غیر شرعی کیفیات سے بچیں۔ اب بیٹھ کے درود شفا پڑھیں گے۔ یہ ایسا درود شفا ہے جس کی شفا یابی صدیوں سے، آج بھی، کل بھی، آئندہ بھی اور ہمیشہ بھی۔ درود شفا توجہ سے بیٹھ کے اپنے روحانی جسمانی بیماریوں کا تصور کر کے پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود اور جتنی بھی نفلی عبادات ہیں پوری امت کو ہدیہ کیا کرے، اپنے پیارے کو ہدیہ کیا کرے۔ ان مروں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو نہ بھولا کرے، ان کی قبروں کو نہ بھولا کرے، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولا کرے۔